बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या पढ़ेंगे। बहुत दिन पहले की बात है, बहुत ही दिन पहले की। एक बस्ती में एक मशहूर व मारूफ आदमी रहता था। इस आदमी का नाम आज़र था। आज़र बुत बेचा करता था। इसी बस्ती में एक बहुत बड़ा घर था। इस घर में बुत थे, बुत बहुत ज्यादा थे। लोग इन बुतों को सजदा किया करते थे। आज़र इन बुतों को सजदा किया करता था। आज़र इन बुतों की पूजा किया करता था। आज़र का एक होनहार बेटा था। वो बहुत ही होनहार था। इसके बेटे का नाम इब्राहीम था। इब्राहीम लोगों को देखा करता था कि वो बुतों को सजदा करते हैं, और ये लोगों को देखा करता था कि वो बुतों की पूजा करते हैं। इब्राहीम जानता था कि बुत तो सिर्फ पत्थर हैं। वो जानता था कि बुत ना बोलते हैं और ना ही सुनते हैं। वो जानता था कि बुत ना नुकसान दे सकते हैं और ना ही फायदा। वो देखा करता था कि मक्खी बुतों पर बैठती है तो वो इसे उड़ा नहीं सकते। वो देखा करता था कि चूहा बुतों का खाना खा जाता है, वो इसे रोक नहीं सकते। इब्राहीम अपने दिल में कहा करता था, लोग बुतों को सजदा क्यों करते हैं? इब्राहीम अपने दिल से पूछा करता था कि लोग बुतों से क्यों मदद मांगते हैं? इब्राहीम अपने बाप से कहा करता था, अब्बा जान, आप बुतों की इबादत क्यों करते हैं? अब्बा जान, आप बुतों को सजदा क्यों करते हैं? अब्बा जान, आप बुतों से क्यों मदद मांगते हैं? ये बुत ना तो बोलते हैं और ना ही सुनते हैं। ये बुत ना तो नुकसान दे सकते हैं और ना ही फायदा। आप इनके सामने खाना और पानी क्यों रखते हैं? ये बुत अब्बा जान ना खाते हैं और ना ही पीते हैं। ये सुनकर आज़र नाराज हो जाता था और समझता नहीं था। इब्राहीम अपनी कौम को नसीहत किया करते थे, लेकिन लोग नाराज हो जाते थे और समझते नहीं थे। इब्राहीम ने कहा, मैं ये बुत इस वक्त तोड़ दूंगा। जब ये लोग बाहर चले जाएंगे तब ये लोग समझेंगे। ईद का दिन आया तो लोग बहुत खुश हुए। लोग ईद के लिए मैदान में बाहर निकले और बच्चे भी इनके साथ निकले। इब्राहीम का वालिद बाहर निकला और इसने इब्राहीम से कहा, बेटा, क्या तू हमारे साथ बाहर नहीं जाएगा? इब्राहीम ने कहा, मैं बीमार हूँ। लोग चले गए और इब्राहीम घर में रहे। इब्राहीम बुतों के पास आए और कहा, तुम बोलते क्यों नहीं हो? अरे तुम सुनते क्यों नहीं हो? ये खाना और पानी है, तुम खाते पीते क्यों नहीं हो? बुत खामोश रहे, इसलिए कि वो पत्थर हैं और पत्थर बोलते नहीं। बुत खामोश रहे और ना बोले तो तब इब्राहीम को गुस्सा आया और इसने कुल्हाड़ा पकड़ लिया। इब्राहीम ने बुतों को कुल्हाड़े से मारा और बुत तोड़ दिए। इब्राहीम ने बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा इसकी गर्दन में लटका दिया। लोग वापस आए और बुतखाने में दाखिल हुए। लोगों ने इरादा किया कि वो बुतों को सजदा करें, इसलिए कि आज ईद का दिन है। लेकिन लोग बुतखाने का मंजर देखकर हैरान हुए और दहशत ज़दा हो गए। लोगों ने अफसोस का इजहार किया और गजबनाक हुए। इन्होंने कहा, हमारे खुदाओं के साथ ये हाथ कौन कर गया? वो कहने लगे, हमने सुना है कि एक नौजवान इनका जिक्र किया करता है जिसे इब्राहीम कहा जाता है। इन्होंने दरियाफ्त किया, ए इब्राहीम, क्या हमारे खुदाओं के साथ तूने ये सलूक किया है? आपने इरशाद फरमाया, बल्कि इनके बड़े ने ये सब कुछ किया होगा, इनसे ही पूछ लो अगर ये बोलते हैं। लोग जानते थे कि बुत तो पत्थर हैं
اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہی ہے، بڑا بت بھی تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ بتوں کو توڑ پھوڑ دے۔ انہوں نے ابراہیم سے کہا، ارے تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں؟ ابراہیم نے جواب میں کہا، تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان؟ تم ان بتوں سے کیوں مدد مانگتے ہو جو نہ بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں؟ لوگ خاموش رہے اور شرمندہ ہوئے۔ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا، اب ہم کیا کریں؟ ابراہیم نے تو بت توڑ دیے اور خداؤں کو ذلیل و رسوا کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اب ابراہیم کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ اب ابراہیم سے کیا سلوک کیا جائے؟ سب کا یہ جواب تھا، اسے آگ میں جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اور ایسے ہی ہوا۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم کو پھینک دیا۔ لیکن اللہ نے ابراہیم کی مدد کی اور آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ رہی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم بڑا خوش ہے اور ابراہیم ٹھیک ٹھاک ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے۔ ایک رات ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ غروب ہو گیا، ابراہیم نے کہا، یہ میرا رب نہیں ہے۔ ابراہیم نے چاند کو دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے۔ پھر سورج طلوع ہوا تو ابراہیم نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ جب شام کو سورج غروب ہوا تو ابراہیم پکار اٹھے، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے۔ بے شک اللہ زندہ ہے، وہ مرے گا نہیں۔ بے شک اللہ باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے، صبح اس پر غلبہ پا لیتی ہے۔ چاند کمزور ہے، سورج اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ سورج کمزور ہے، رات اس پر غلبہ پا لیتی ہے اور بادل اس پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ چاند میری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ سورج میری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ اللہ میری مدد کرے گا، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، وہ مرے گا نہیں، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ غیر حاضر نہیں ہوتا اور وہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غلبہ نہیں پا سکتی۔ ابراہیم نے پہچان لیا کہ اللہ اس کا رب ہے، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، وہ مرے گا نہیں، اللہ باقی رہنے والا ہے، وہ غیر حاضر نہیں ہوگا، اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غلبہ نہیں پا سکتی۔ ابراہیم نے پہچان لیا کہ اللہ ستارے کا رب ہے، اللہ چاند کا رب ہے، اللہ سورج کا رب ہے، اللہ سب جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی اور اسے نبی اور خلیل بنا دیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وہ اپنی قوم کو دعوت دیں اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ وہ بت تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان؟ لوگوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی عمل کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں ان بتوں کا دشمن ہوں۔ میں تو سب جہانوں کے رب کی عبادت کروں گا، جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ مجھے مارے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ بے شک یہ بت نہ کچھ پیدا کرتے ہیں اور نہ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں۔
جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ اسے شفا نہیں دے سکتے، اور نہ یہ کسی کو مار سکتے ہیں اور نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں۔ شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بہت بڑا ظالم تھا۔ لوگ بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے جب سنا کہ ابراہیم اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا، بادشاہ ناراض ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اللہ کون ہے اے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا۔ اس نے ایک دوسرے آدمی کو بلایا تو اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بہت ہی کن صحن تھا اور اسی طرح ہر مشرک ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ بات کو سمجھ جائے اور اس کی قوم بھی سمجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے یعنی طلوع کرتا ہے، اور تو اسے مغرب سے لا یعنی طلوع کر۔ بادشاہ حیران و پریشان ہوا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور اسے کوئی جواب سجھائی نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے والد کو بھی دعوت دیں۔ آپ نے اس سے کہا، ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے؟ ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ فائدہ دیتا ہے اور نہ نقصان؟ ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو، ابا جان رحمان کی عبادت کیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ناراض ہو گیا اور اس نے کہا، میں تجھے ماروں گا، مجھے کچھ نہ کہو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی دھیمی طبیعت کے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، اور اس سے یہ بھی کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ کہیں دوسرے شہر چلے جائیں، وہاں اپنے رب کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ناراض ہوئی، بادشاہ ناراض ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ناراض ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے شہر چلے جائیں، اس میں اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے روانہ ہوئے اور اپنے والد کو خیر بات کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کا ارادہ کیا اور آپ کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ بھی تھی۔ مکہ مکرمہ میں نہ گھاس تھی اور نہ ہی کوئی درخت۔ مکہ مکرمہ میں نہ کوئی کنواں تھا اور نہ ہی کوئی نہر۔ مکہ مکرمہ میں نہ کوئی جانور تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پڑاؤ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ نے پوچھا، میرے آقا کہاں کے ارادے ہیں؟ کیا آپ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ رہے ہیں جبکہ یہاں نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانا؟ میرے سرتاج کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، تب اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اسماعیل کو ایک روز پیاس لگی۔ اس کی ماں نے ارادہ کیا کہ اسے پانی پلائے، لیکن یہاں پانی کہاں؟ مکہ مکرمہ میں کوئی کنواں نہیں، مکہ مکرمہ میں کوئی نہر نہیں۔ حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر کے لیے اس طرح پانی تلاش کرتی تھی کہ صفا سے مروہ کی طرف دوڑ کر جاتی اور مروہ سے صفا کی طرف۔
اللہ تعالیٰ نے اماں ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کی مدد کی اور ان دونوں کے لیے پانی پیدا کر دیا۔ زمین سے پانی نکل آیا، اسماعیل نے پانی پیا اور حضرت ہاجرہ نے پانی پیا۔ جو پانی باقی بچا تو وہ زمزم کا کنواں بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم میں برکت پیدا کی۔ یہ وہ کنواں ہے جس سے لوگ حج کے دنوں میں پانی پیتے ہیں اور آب زمزم اپنے شہروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے آب زمزم پیا ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ مدت کے بعد واپس آئے، اسماعیل اور ہاجرہ سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اس وقت اسماعیل چھوٹا سا ایک لڑکا تھا، دوڑتا کھیلتا اور اپنے والد کے ساتھ باہر جایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ کچھ کر گزرے جس کا خواب میں اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر اسماعیل سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اپنے ساتھ لیا اور ایک چھری بھی لے لی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منی میں پہنچے، یہ ارادہ کیا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیں۔ اسماعیل از خود زمین پر لیٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی ارادہ کیا کہ اسماعیل کو ذبح کریں تو چھری اس کے حلق پر رکھ دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو صرف یہ بات پسند تھی کہ وہ اچھی طرح پرکھ لے کہ کیا اس کا خلیل وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کا وہ اسے حکم دیتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ زیادہ محبت رکھتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈھا دے کر بھیجا اور فرمایا، اسے ذبح کر دو اور اسماعیل کو ذبح نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کارنامے کو پسند کیا اور تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں قربانی دینے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر درود و سلام ہو، اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر درود و سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کا گھر بنائیں۔ دوسرے گھر بہت زیادہ تھے لیکن اللہ کا گھر کوئی نہیں تھا جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ہمراہ اللہ کا گھر بنائیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہاڑوں سے پتھر منتقل کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے اور دعا مانگتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور یہ دعا مانگتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ عمل قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے یہ عمل قبول کر لیا، کعبہ میں برکت عطا کی۔ ہم ہر نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آج کے دنوں میں مسلمان کعبہ کی جانب سفر کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں برکت عطا کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے ان کا یہ کارنامہ قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم پر درود و سلام ہو، حضرت اسماعیل پر درود و سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارہ کے بطن سے ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین شام میں رہائش پذیر ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سرزمین شام میں رہائش پذیر ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے شام میں اللہ کا ایک گھر بنایا
جس طرح کہ اس کے باپ اور بھائی نے مکہ مکرمہ میں اللہ کا ایک گھر بنایا تھا۔ یہ مسجد جو شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنائی وہ بیت المقدس ہے۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے ببرکت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی، جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی اور ان میں انبیاء اور بادشاہ ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک یوسف بن یعقوب تھے۔ یوسف علیہ السلام کا قرآن حکیم میں ایک حیرت انگیز قصہ بیان ہوا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔